الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينشركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. جو لوگ ان لوگوں سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. میرا ڈرانا کیسا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر نظر اٹھا کر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیسے وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں. خدائے رحمان کے سوا ان کو تھامے ہوئے کوئی نہیں. یقیناً وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا تمہارے لیے خدائے رحمان کے سوا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے. بھلا کون ہے وہ ذات جو تم کو رزق دے دے اگر اللہ ہی اپنا رزق بند کر دے؟
बात दरअसल ये है कि ये लोग सरकशी और बेजारी में मुकम्मल तौर पर जमे हुए हैं। जरा बतलाओ कि भला वो शख्स जो अपने चेहरे के बल चल रहा हो, क्या वो ज्यादा रास्ता को पाने वाला है या वो जो सीधे रास्ते पर बिल्कुल सीधा चलता हो? ए नबी, आप कह दो कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आँख और दिल बनाए। तुम तो बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो। ए नबी, आप कह दो कि वही तो है वो अल्लाह जिसने ज़मीन में तुमको फैलाया, उसी की तरफ तुमको इकट्ठा किया जाएगा। ये काफिर लोग मजाक ही मजाक के अंदर कहते हैं कि अगर तुम मुसलमान सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ए नबी, कह दो यकीनन इसका इल्म तो फ़कत अल्लाह को है। मैं तो महज एक साफ सुथरा डराने वाला हूँ। चुनांचे जब ये लोग अजाब को अपने करीब आता हुआ देख लेंगे, क़यामत को अपने करीब आता हुआ देख लेंगे, तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। इनसे मुस्तकिल तौर पर कहा जाएगा कि यही तो है वो अजाब जिसको तुम बुलाया करते थे। ए नबी, कह दो कि भला बतलाओ, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को चलो हलाक कर दे या ये कि हम पर रहम फरमाए, काफिर को दर्दनाक अजाब से बचाने वाला कौन? ए नबी, आप कह दो कि रहमान है वो खुदा, हम ही उस पर ईमान ले आए और उसी पर हमारा भरोसा है। अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है वो जो साफ गुमराही में पड़ा हुआ है। ए नबी, कह दो कि भला बतलाओ कि अगर सुबह के वक्त तुम्हारा पानी जमीन के अंदर उतर जाए तो चश्मे से उबलता हुआ साफ शफाफ पानी तुम्हारे सामने कौन लेकर आएगा? वाक़ियतन अल्लाह ही लेकर आएगा जो तमाम जहानों का पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरे मुल्क की तफसीर मुकम्मल होगी। अल्लाह ही के ज़रिए से ये काम चलता है और अल्लाह ही इस काम को चलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि यहाँ तक हम पहुँचे। इस पर हर आदमी फ़ी नफ्सी ही अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। सबसे पहली बात जो आज के दर्स के अंदर बयान होगी वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए नबी, ये लोग जिस तरह तुम्हारी बात को झुटला रहे हैं, इसी तरह इनसे पहले भी थे कुछ लोग, इनसे ज़्यादा ताकत में कहीं आगे, माल और सरवत के अंदर इनसे कहीं ज़्यादा आगे थे वो लोग, लेकिन उन्होंने भी जब पैगंबरों को झुटलाया था तो फिर हमने भी उनको अजाब के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। लिहाजा अगर ये लोग ये समझे कि ये लोग तुम्हें झुटलाएंगे और इन पर अजाब नहीं आएगा, ये सही बात नहीं। अगर ये लोग झुटलाएंगे, ने झुटलाने का रवैया इनकी जानिब से हुआ तो फिर वाक़ियतन जिस तरह पहले लोगों को हमने हलाक किया, हम इनको भी हलाक कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हलाक किया, पूरी दुनिया के अंदर सैलाब आ गया। कौम आद ने हलाक किया तो आंधी के जरिए से इनको नेस्त तो नाबूद कर दिया गया। कौम समूद ने इनकार किया तो जलजला आया और जिब्रील अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और चीख मारी इतनी जोर से कि कलेजे फट गए। फिरौन की कौम ने इनकार किया, मूसा को तकलीफ पहुंचाई तो फिर फिरौन को भी अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के बीचों बीच लाकर डुबोकर और गर्क करके इसको हलाक किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हलाक किया, उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तो हमने भी उनको हलाक किया। उनकी पूरी बस्ती जिब्रील ने उठाई, आसमान की तरफ ले गए, ने वहां से ही उल्टा करके उनको नीचे गिराया। फिर यही नहीं, पत्थर के जरिए से बारिश भी इन पर हुई। सख्त बारिश होती है पानी के कतरों की, वो जिस्म पर लगती है, न अगर ज्यादा तेज हो तो फिर वो बर्फ बन जाती है। फॉरेन के अंदर होता है ऐसा कि बारिश बहुत ज्यादा तेजी के साथ अगर गिरती है, वो भी ठंडी वाले जमाने के अंदर, तो पत्थर और बर्फ के गोले गिरते हैं, इससे आदमी जख्मी हो जाता है। सवारियां भी जो होती है वो भी खराब हो जाती हैं, तो पत्थर की बारिश कैसी होगी? अल्लाह यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो लोग जो इनसे पहले थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुटलाया था,
کیسا تھا میرا ڈرانا؟ ہم نے بھی ان کو دھمکی دی تھی، لیکن یہ لوگ چونکہ دھمکی کے اندر آئے نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ بھی اگر تمہیں پریشان کریں گے تو ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بہت قادر ہوں، تم پرندوں پر نظر اٹھا کر ذرا دیکھو تو صحیح، اتنے کمزور اس کے ونگز ہوتے ہیں، اور اڑان کا جو ذریعہ ہوتا ہے پرندوں کے اندر وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن میرے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، میرے ذریعے سے پرندے اڑتے ہیں۔ تو جب میں اتنا قادر ہوں کہ میں ایک پرندے جیسی مخلوق کو اڑا سکتا ہوں، تو کیا میں تم پر عذاب لانے کے سلسلے میں قادر نہیں ہوں گا؟ میں تو علی کل شیء قدیر۔ تم پر پہلے بھی مصیبتیں آئی تھی، لیکن اس وقت تم نے اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے تمہاری مصیبت دور کر دی تھی۔ کیا وہ پتھر کے بت جس کے سامنے تم روزانہ ماتھا ٹیکتے ہو اور جس کے سامنے تم پوجا کرتے ہو، کیا وہ تمہیں بچاتے ہیں؟ ابرہا کا لشکر جب آیا تھا ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبے کو توڑنے کے لیے، تو کیا تمہاری مورتیوں نے تم کو عذاب سے بچایا تھا؟ وہ تو اپنے کھانے کے اوپر اگر ایک مچھر بھی آ جاتا ہے اس کو بھی دور کر نہیں سکتے۔ کھانا کھانے کی تو بہت دور کی بات، لوگ رکھتے ہیں پلیٹ وغیرہ مورتیوں کے سامنے رکھتے ہیں، لڈوؤں کی دیگر غذائیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہی نہیں لیکن مورتی کے سامنے رکھیں گے، اور اس کو کھانا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی بھی اگر اس پر آ جائے تو اس کو بھی دور کر نہیں سکتے۔ وہ تم سے تمہارا عذاب اور تم سے تمہاری مصیبت کو کس طرح دور کریں گے؟ اللہ ہی تو ہے جو مصیبت کے موقع پر تمہارا لشکر بن کر تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو یہ کیسا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، نہیں تم عبادت کسی اور کی کرتے ہو؟ یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رزق کا سلسلہ بھی میرے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ یہ سلسلہ اگر میں نے بند کر دیا تو دنیا کے اندر میرے علاوہ کوئی نہیں، آسمان میں بھی زمین میں بھی تو تمہارے لیے رزق کا سلسلہ چالو کر سکے۔ لہٰذا اگر رزق ماننا ہو تو رزق مجھ ہی سے مانگو، رزق دینے والی ذات میری ہی ہے۔ بھلا وہ شخص جو چہرے کے بل چل رہا ہو، کیا وہ زیادہ راستے کو پانے والا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق کتنا واضح ہے۔ کوئی آدمی سیدھا چل رہا ہو، وہ بھی صحیح راستے پر کہ اب مجھے خوبصورت مسجد کے اندر جانا ہے، راستہ بھی سیدھا اختیار کرتا ہے، چلتا بھی سیدھا ہو، وہ خوبصورت مسجد کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی غلط راستہ اختیار کرتا ہو اور وہ بھی اوندھے طریقے سے چلتا ہو، اپنے چہرے کے بل چلتا ہو، تو کبھی بھی خوبصورت مسجد کو وہ پانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پانا ہے، جنت کو اگر پانا ہے، اللہ کے عذاب سے اگر دور رہنا ہے، تو بہت ضروری ہے یہ بات کہ پہلے نمبر کی چیز یہ کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور دوسرے نمبر کی چیز یہ کہ سیدھے راستے پر بھی صحیح چلو۔ یہاں پر سیدھے راستے سے مراد ایمان کا راستہ، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پر چلتے ہو جاؤ تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر اس سیدھے راستے پر بھی اگر تم غلط راستہ اختیار کر گئے اور سیدھے طریقے سے تم نے چلنا بند کر دیا تو اگرچہ ایمان والے ہو پھر بھی تمہیں عذاب ہوگا۔ دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو سیدھے راستے پر چلنا اور اس پر بھی سیدھا چلنا، ایمان والا ہونا، ساتھ ساتھ نیک اعمال کو کرنا۔ یہ ہوگا تو آدمی ڈائریکٹ جنت کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی سیدھا راستہ ہی اختیار نہ کرتا ہو تو پھر یہ آدمی جنت کو کبھی پہنچنے والا ہے ہی نہیں، جیسے کہ کافر، یا یہ کہ چلو سیدھا راستہ تو اختیار کرتا ہو لیکن اوندھا چلتا ہو، اس پر چلنا ہی صحیح طریقے کا نہ ہو، تو یہ آدمی اگرچہ ایمان والا ہے لیکن چونکہ گناہ کا کام کرتا ہے، سیدھے طریقے سے اس راستے پر چلتا نہیں ہے، اس لیے یہ آدمی دوزخ کے اندر پھیلے جائے گا۔ اللہ یہاں پر اس مثال کے ذریعے سے یہی بات بتانا چاہتے ہیں۔ کل ہوں گے قیامت کے دن، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کافر لوگ چہرے کے بل گھسٹ گھسٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں گے۔ اب یہ بہت ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ ابھی الحمدللہ ہم چلتے ہیں، ہمارے پاؤں کے بل ہم چلتے ہیں، ہمارا آسمان
گویا ہمارا سر آسمان جس طرح بلند ہے اس طرح ہمارا سر بلند ہوتا ہے، نہایت شان سے ہم چلتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح چلتے نہیں، نہ ہمارا چلنا سانپ کے چلنے کی طرح ہوتا، سب لوگ چہرے کے بل چلتے، تو کتنا عجیب لگتا۔ کل وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری کچھ اسی طرح دینی پڑے گی، چہرے کے بل چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دیں گے۔ کتنی ذلتی کی بات ہوگی۔ صحابہ نے تعجب کے اندر یہ بات پوچھی حضور سے کہ اللہ کے رسول، چلا تو جاتا ہے پاؤں کے ذریعے سے، چہرے کے اندر تو چلنے کی صلاحیت نہیں، تو اس پر ٹیک لگا کر آدمی کس طرح چلے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ذات جو پیروں پر چلانے پر قادر ہے، کیا وہ چہرے پر چلا نہیں سکتا؟ لہٰذا ایسے لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے کچھ احسانات انسان پر شمار کروائے کہ دیکھو، سب سے پہلا احسان تو یہی کہ ہم نے تم کو عدم سے وجود بخشا۔ پھر ایسا نہیں کہ فقط پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا ہو، تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، دل دیا، تاکہ تم صحیح کو غلط سے الگ کر سکو، غلط کو چھوڑ سکو، صحیح پر عمل کر سکو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی، تم تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور پھر زمین کے اندر بھی تم کو پھیلا دیا، اور زمین کے اندر پھیل کر سب آدمی، سب لوگ آرام سے اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ اگر زمین تنگ ہوتی تو پھر لوگ اس پر پھیلتے نہیں، تو لوگ اپنے کام کاج آرام سے کس طرح کر سکتے؟ لیکن اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے زمین کو کشادہ بنایا۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو اس طرح نہیں بنایا کہ یہ سب کچھ سمیٹنے والی ہے؟ اس میں دیکھو، زندے بھی سمیٹے جاتے ہیں اور مردے بھی سمیٹے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک پتہ نہیں کتنے سب لوگ ہوں گے جن کو مرنا ہے، لیکن اتنے سب مردے کبھی بھی تمہیں ظاہر میں دکھیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا ہے منو مٹی کے نیچے، زبردست انتظام کیا ہے کہ اتنے سب مردے زمین کے اندر دفن ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ الم نجعل الارض کفاتا۔ میرے عزیزو، اتنے سب دنیا کے اندر جی رہے ہیں، پاپولیشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ The most populated country in the world is India۔ سب سے زیادہ لوگ اگر کسی دیش کے اندر رہتے ہوں تو وہ انڈیا کے اندر رہتے ہیں، لیکن دیکھو سب لوگ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پیتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں۔ سائنس نا فکر کے اندر ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین کے اندر پھیلا کر رکھ دیا، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ معمولی حصہ ہوتا ہے زمین کا، مثلا یہاں سے لے کر وہاں تک۔ پہلے کے زمانے میں لوگ سوچتے کہ اس میں کتنے سب لوگ رہ سکتے ہیں، تو مشکل سے چلو 3-4 لوگ رہ سکتے ہوں گے، وہ بھی کشر سے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ لیکن آج کل کے زمانے میں فلیٹ اور بلڈنگ کا سسٹم آ گیا کہ اونچائی کے اندر بلڈنگ اوپر جاتی ہے تو زمین کا تو اتنا ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن رہنے والے اسی زمین کے حصے کے اندر 100-200 ہوتے ہیں۔ زیادہ بلڈنگ بڑی ہو، زیادہ فلور کی بلڈنگ ہو تو کتنے سب لوگ اور زیادہ رہتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، میرے بندو، ہم نے تو تمہارے لیے زمین کو سمیٹنے والی بنایا، تمہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے اوصاف کے منکر ہیں، وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کے رسول پر تمسخر کی نیت سے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول یہ کہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو چلو ابھی لے آؤ قیامت کو۔ اگر قیامت کا واقع ہونا بالکل سچا ہے تو اس کو ابھی لے آؤ نا، ہم مان لیں گے قیامت سچا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت ہے یہ تو معلوم تھا، لیکن قیامت کا وقت کیا ہے وہ حضور کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ تو فقط اللہ کو معلوم ہے۔ اگر دنیا ہی سزا کا ٹھکانہ ہوتا تو اللہ دنیا ہی کے اندر سب کو سزا دے دیتے، لیکن دنیا سزا کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کو جب قیامت برپا کرنی ہوگی وہ اللہ کرے گا۔ اب اس کا وقت معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ چیز ہی ہے نہیں،
لیکن کفار لوگ اس طرح قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور تانے دیا کرتے تھے کہ اگر واقعتاً یہ قیامت کا آنا سچا ہے تو ابھی لے آؤ اس کو. حالانکہ لے آنا نہ لے آنا یہ تو اللہ کے بس کی بات ہے، پیغمبر بھی اس بات پر قادر نہیں. اور ویسے بھی اگر قاعدہ کلیہ اپنے اگر دیکھیں تو جو بھی چیز عقل میں سمجھ میں آتی ہو، اگر کوئی مخبر صادق اس بات کی خبر دے تو اس بات کو قبول کرنا عقل تقاضا کرتی ہے. مثلا میں اگر یہ بات تمہیں کہوں کہ کل راہل گاندھی صاحب یہاں پر آنے والے ہیں سورت میں، اس طرح کی مثال دوں میں. اب اگر سے آنے والے نہ ہو لیکن یہ چیز ممکن تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے فلائٹ پکڑی انہوں نے اور یہاں پر آ گئے. یہ بات بالکل ممکن ہے. اگر کوئی سچا آدمی تمہیں اس بات کی خبر دے تو تمہاری عقل بھی تمہیں یہی کہے گی کہ یہ بات سچی ہے. تو اسی طرح حضور سے زیادہ سچا کون؟ انہوں نے قیامت کی خبر دی تو یہ بات سچی ہوگی اور ہوگی. اب اس کا انکار کرنا اور حضور کا مذاق بنانا یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اور قیامت بھی ایک ایسی چیز ہے اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بالکل عقل کے اندر آتا ہے، یہ کوئی عقل سے دور کی بات نہیں. تم دیکھو کہ دنیا کے اندر انسان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. کنگ جسے کہتے ہیں نا وہ انسان ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں سب پر راج انسان کرتے ہیں. جانور بھی اس کے بس میں، پہاڑ بھی اس کے بس میں، زمین بھی اس کے بس میں، پانی بھی اس کے بس میں. اتنی اعلیٰ مخلوق لیکن عمر کتنی کم. اور اس کے جو خادم ہیں مثلا پہاڑ، یہ تو انسان کا خادم ہے کیونکہ زمین پہلے پانی پر تھی اور حرکت کرتی تھی. پہاڑ کے ذریعے سے اس کو گویا ٹھوک دیا گیا اور وہ زمین کی حرکت اس طرح بند ہوئی. تو پہاڑ انسان کا خادم ہے لیکن دیکھو پہاڑ کی عمر کتنی اونچی ہوتی ہے. صدیوں سال سے پہاڑ ہیں، صدیوں سال تک رہیں گے. تو جو انسان کا خادم ہے وہ انسان سے زیادہ رہتا ہے. اور خود انسان کی عمر اتنی کم، عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں پر انسان کو اس کی عمر مکمل طور پر درازگی کے ساتھ اس کو حاصل ہو. یہی تو ہے آخرت کا مقام. اور انسان جن باتوں کی تمنا کرے گا نا وہ فطرت کے مطابق ہوگی. کبھی انسان تمنا ایسی چیزوں کی کرتا نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، کبھی نہیں. کبھی کوئی انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں سانس لینا چھوڑ دوں، سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ سانس لینے کا سلسلہ بند ہو جائے اور کاش میں جی سکوں بغیر سانس لیے ہوئے. کبھی وہ تمنا ایسی کرے گا نہیں کیونکہ سانس کے ساتھ جینا انسان کے لیے ایک فطرت ہے. بھوک لگتی ہے تو کھانے کا طلبگار انسان ہوتا ہے ضرور، لیکن کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرے گا وہ کہ اللہ تو فرشتے کی طرح تو مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے کبھی بھوک ہی نہ لگے. نہیں، کیونکہ بھوک کا آنا یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. معلوم ہوا انسان کو تمنا انہی چیزوں کی ہوگی جو چیزیں اس کی فطرت کے اندر داخل ہیں. اب دیکھو انسان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. انسان کو کبھی مرنا اچھا نہیں لگتا. اس کی تمنا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. مالدار سے مالدار ہوگا، غریب سے غریب ہوگا، لیکن تمنا یہی کہ موت کا مزہ مجھے چکھنا نہیں ہے، مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. فورن کے اندر تو بہت سے بزنس مین ایسے ہیں کہ جو مرے اور انہوں نے لاکھوں کا سرمایہ، کروڑوں کا سرمایہ انویسٹروں کو دیا اور کہا کہ دیکھو میری باڈی کو بالکل محفوظ رکھنا، اگر فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد ہوا جس کے ذریعے سے مردہ زندہ ہو سکے تو مجھے بھی واپس زندہ کر دینا. ایسے لوگ موجود ہیں. تو دیکھو ہمیشہ زندہ رہنا، صفت جاوید کے ساتھ ہمیشہ رہنا دنیا کے اندر، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تمنا برسوں پہلے سے ہے اور برسوں تک رہے گی. اب میں نے یہ بات بتائی کہ انسان تمنا انہی چیزوں کی کرتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ہمیشہ زندہ رہنا انسان کی فطرت ہے اور اس کے لیے آخرت کا مقام اللہ نے تیار کیا ہے. تو پھر آخرت کا ہونا یہ بالکل عقل کے اندر آنے والی بات ہے. دنیا کے اندر بہت سے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے نا ہمارے سوا سب اپنی ذمہ داری کے اندر لگی ہوئی ہیں. آسمان اللہ کی مخلوق ہے، کر رہے اپنی ذمہ داری. کبھی بھی وہ چھٹی لیتا نہیں ہے کہ آج میں چھٹی لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں یہاں سے. سورج ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، چاند ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی سے پیاس نہ بجھی ہو،
پانی اپنا کام کرتا ہے, وہ پیاس بجھاتا ہے, الا یہ کہ کوئی بیماری ہو, وہ بھی تمہارے اندر, ورنہ پانی کے اندر تو یہ چیز ہے ہی کہ وہ پیاس بجھاتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے. فقط انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو اپنی ذمہ داری برابر طریقے سے ادا نہیں کرتا. اس کو حکم دیا جاتا ہے انصاف کرنے کا, لیکن کرتا ہے ظلم. اس کو حکم دیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا, لیکن لوگوں کے ساتھ گندے طریقے سے رہتا ہے وہ. تو انسان جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, معلوم ہوا کہ ایسا کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں پر نیک کو نیکی کا بدلہ اور برے کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے اندر تو بدلہ مل نہیں سکتا نا, کیونکہ دنیا دار البدلہ ہے ہی نہیں, دار الجزا ہے ہی نہیں, بلکہ دنیا تو دار الامتحان ہے. اسی لیے تو بہت سے لوگ کتنے سب لوگوں کے ساتھ بری حرکت کرتے ہیں, لیکن ہائی پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے یا تو ان کو سزا نہیں ملتی, یا ملتی بھی ہے تو بہت ہلکی ملتی ہے, کہ جیل کے اندر جاتے بھی ہیں صاحب تو وہ اے سی والا جیل ہوتا ہے, ٹی وی والا جیل ہوتا ہے, نمس رہتے ہیں وہاں پر. تو بہت سے لوگ کتنے سب لوگوں کے ساتھ بری حرکتیں کرتے ہیں, لیکن ہائی پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے یا تو ان کو سزا نہیں ملتی, یا ملتی ہے تو بہت کم ملتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں کے ساتھ, کروڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن ان کا ہائی پوسٹ پر نہ ہونے کی وجہ سے, ہائی پوسٹ پر نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ان کو بدلہ ملتا ہی نہیں ہے, یا ملتا بھی ہے تو بہت کم ملتا ہے. معلوم ہوا عقل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے, جو محنت انہوں نے کی اس کا بدلہ ان کو ملے. اس کھیتی کا کیا فائدہ جس کھیتی کے اندر کوئی پھل ہی نہ اگا ہو. اور اسی طرح جو برے لوگ ہیں ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے. یہ عین عقل کے اندر آنے والی چیز ہے, لیکن پھر بھی لوگ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمان بنایا, زمین کو بنایا, ناپاک منی کے قطرے سے ہم سب لوگوں کو بنایا, تو اتنا قادر اللہ کیا ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زمین سے زندہ نہیں کر سکتا؟ عقل حیران ہو جاتی ہے نا, لوگ واقعہ اس میں شک کرتے ہیں. بھلا وہ درزی جو شیروانی سلا سکتا ہو, وہ کیا ایک معمولی قمیص نہیں بنا سکتا؟ وہ درزی جو شیروانی بنا سکتا ہے وہ معمولی قمیص بھی بنا سکتا ہے, بلکہ نیند کے اندر بھی ہوگا تب بھی بنا لے گا وہ. پوچھئے آپ درزیوں کو پوچھے, بہت آسان ہے ان کے لیے قمیص بنانا, کیونکہ ہم نے تو شیروانی بنائی ہے. تو وہ اللہ جس نے بغیر ستون کا آسمان بنایا, زمین بنایا, لہ لہاتا ہوا سمندر بنایا, کیا ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ بات دراصل یہ کہ جب شیطان بھی اس کے اندر آ جاتا ہے نا, تو لوگوں کو بات سمجھ میں آتی نہیں. اسی لیے ہمیشہ اپنے عالموں سے مشورہ لیتے رہو. کوئی بھی خلجان ہو, کوئی بھی چیز ایسی ہو جو شریعت کے روح سے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, تو آؤ عالموں کے پاس آؤ, سوال کرو, انشاءاللہ آئے گا تو وہ فوراً بتا دیں گے, نہیں آئے گا تو 2-3 دن بعد بتائیں گے, لیکن بتائیں گے ضرور. جو چیز ہماری فیلڈ کی ہے ہی نہیں, اس چیز کے سلسلے میں تم غور و فکر کرو گے اور غلط نتیجے پر پہنچو گے, تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بھلا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ منقول ہے, مستدرک حاکم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب یہ بات معلوم چلتی نا کہ کسی صحابی کے پاس ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو وہ وہاں سفر کر کے جاتے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں ان کو معلوم چلا کہ ان کے پاس حضور کا ایک بات اور حضور کی ایک حدیث ہے, تو سفر کر کے وہ اس صحابی کے گھر پر گئے. صحابی کے گھر پر جانے کے بعد دروازے پر دستک بھی نہیں دیتے, بلکہ جو چوکھٹ ہوتی ہے اس دروازے کی, وہاں پر اپنی چادر لیتے ہیں, بچھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کہتے ہیں اتنی گرمی لگتی ہے, پھر بھی میں دروازے پر دستک نہیں دیتا. گرم ہوا آتی ہے, گرد و غبار اڑتا ہے, میرے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں, جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے, لیکن میں اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہوتا. پھر جب وہ صحابی خود اپنا دروازہ کھولتے ہیں تو پھر میں ان کو مسئلہ پوچھتا ہوں. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا, ایک صحابی کے پاس گیا میں مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو ان کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا. میں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو دستک دوں, شاید وہ ڈسٹرب ہوں, اس لیے میں ان کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا. ایک صحابی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. انہوں نے تعجب کے اندر کہا, چیخیں نکل گئی کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں, تم تو حضور کے چچا کے بیٹے ہو,
हुजूर के चचेरे भाई हो, अगर कोई मसला होता तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता मसला बताने के लिए, आप इस तरह चौखट पर बैठ जाते हो, मेरा इंतजार करते हो। उन्होंने यही बात कही कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आता। अगर कोई इल्म हमें हासिल करना हो, कोई सवाल हो, कोई कशमकश हो, तो जाओ अपना वक्त निकाल कर आलिमों के पास जाओ, वो इंशाल्लाह तुम्हें अपना मसला बता देंगे। और सूरत के अंदर है ही माहिर से माहिर उलमा सब है, तो आदमी इस तरह अपनी खलजान दूर करे तो इंशाल्लाह अपना ईमान इस तरह सेफ होगा। आजकल इतना खतरनाक फितना भी एक रूनुमा हो रहा है ये सिनेमा और फिल्म के ज़रिए से। अभी कल एक वीडियो देखी कि जिसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि मुसलमान लोग अपनी औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। और फिर उस फिल्म का जो ट्रेलर था, किसी आदमी ने मुझे बताया, उसके अंदर तो बाकायदा यही बात कि देखो मुसलमान से ज़्यादा जालिम कोई नहीं, बीवियों के साथ कितना ख़राब सलूक इनका होता है। हालांकि सबसे आसान जवाब ये कि मुसलमान किस पर अमल करते हैं? इस्लाम पर अमल करते हैं। और इस्लाम पर सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम हुजूर की पूरी ज़िंदगी देख लो, 11 बीवियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, कभी भी हुजूर ने उनके साथ गलत रवैया इख्तियार किया है? हाँ, ये बात है कि बीवियों ने मिलकर हुजूर को सताया है, बीवियों ने मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई है, फिर उससे उन्होंने तौबा भी कर ली थी, लेकिन हुजूर ने कभी अपनी बीवियों को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो भला वो आदमी जो इस्लाम का रोल मॉडल है, तुम उसकी जिंदगी को देख लो तो वो कभी भी औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके जमाने के अंदर तो औरतों को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। मजलूम थी औरतें, लेकिन औरतों को इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने इस रसूल के जरिए से दिलवाई। बेटियों की इज्जत किस तरह करनी है हुजूर ने सबको सिखलाया। आज इन्हीं के शरीयत पर लोग इस तरह तान करते हैं कि ये औरतों के हुकूक बराबर तरीके से अदा नहीं करते। हालांकि तिरमिजी और इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रहता हो। और ये बात जान लो कि अपनी बीवी बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रहने वाला अगर कोई आदमी है तो वो मैं हूँ। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिलती है। फिर उस ट्रेलर के अंदर ये बात भी बताई गई थी कि देखो सूरह बकरा के आयत नंबर 223, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शि'तुम। औरतें तो तुम्हारी खेती है, तुम जिस तरह अपनी खेती के अंदर जाना चाहो इस तरह तुम जा सकते हो। अब इन्होंने इसका गलत माना लिया और गलत माना कहकर सबके सामने ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि मुसलमान जबरन अपनी बीवी के साथ जिमा करता है और जिस तरह उसको बिस्तर पर रोना चाहे इस तरह रोनता है, जिस तरह खेती को रोंदा जाता है। तो एक सवाल ये है कि यहाँ पर जब ये आयत नाजिल हुई तो मदीने के अंदर नाजिल हुई है। कोई भी कमजोर से कमजोर आलिम भी होगा ना, वो ये कहेगा कि इस आयत से मकसूद अरब लोगों को समझाना था। अब उस वक्त अरब लोग मदीने के अंदर थे और उनका पूरा दिन मशगला खेती बाड़ी था, खेती करते थे ये लोग। और तुम किसान से पूछो उसकी खेती उसके लिए कितनी कीमती होती है, यानी खेती को सजाते थे, ये संवारते थे, कितना ख्याल रखते थे, खेती के बारे में पूरी रात दिन फिक्र लगी रहती थी इनको। यहाँ पर कहा गया कि ए अरबों, तुम्हारी खेती जिस तरह तुम्हारे लिए इतनी अहम है, इसी तरह तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए अहम है। तो ये औरतों की तारीफ हुई या इसमें मजम्मत हुई? भला वो लोग जिनको किसी दूसरी चीज का इल्म ही नहीं था, फकत खेती के अंदर लगे रहते थे, अंसार। यहाँ पर कहा गया कि जिस तरह तुम खेती के अंदर लगे रहते हो ना, तुम्हारी औरतें भी तुम्हारी तरह इसी तरह है। अब जिस तरह खेती के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो वो खेती फल देगी, इसी तरह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, मोहब्बत दोगे, मोहब्बत पाओगे, वो औलाद देगी तुम्हें, बच्चे देगी तुम्हें, और इससे बढ़कर क्या कि वो तुम्हें मोहब्बत देगी। तो इस आयत के अंदर तो औरतों की खूबियां बयान की गई है, लेकिन उस सिनेमा की उस फिल्म के अंदर इसी आयत को लेकर एतराज किया जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करे। तो ऐसे एतराज़ात होते हैं उस वक्त जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के दीन के बारे में बराबर वाकिफियत नहीं रखता। तब अगर वाकिफियत उसको होती है तो फिर इस सूरत में वो इन एतराज़ों को कबूल नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा करता है।
اسی طرح کچھ لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ قیامت کا وقت کب ہوگا، تو حضور نے بھی صاف صاف بتلا دیا کہ دیکھو قیامت ہوگی یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے، تو اس کا وقت فقط اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میں تو فقط ایک ڈرانے والا ہوں، میرا کام تمہیں قیامت سے ڈرانا ہے۔ قیامت کا وقت کب ہے، شنیچر پیر اتوار کب، وہ مجھے معلوم نہیں، نہ تمہیں معلوم ہے، نہ دنیا کے اندر جتنے بھی پوچھنے والے ہوں گے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پوچھے جا رہے ہوں گے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یہ چیز تو ایسی ہے جو فقط اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک دیہاتی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کر کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا ارے وہی حق ما عادت لہا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا کہ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ قیامت کب آئے گی؟ اگر تمہاری تیاری اس کے لیے ہے تو قیامت جب بھی آ جائے تم تو تیار ہو، لیکن اگر تمہاری تیاری ہی قیامت کے لیے نہیں ہوئی تو پھر قیامت کا اگر وقت بھی تمہیں پتہ چل جائے گا تو پھر بھی تم اپنے اعمال کو سدھارنے والے ہو نہیں۔ تو حضور نے یہی کہا اس دیہاتی کو کہ تو قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تیرا تو کام تھا تیاری کرنا، نہ یہ کہ تو وقت کے بارے میں پوچھتا۔ پھر اس دیہاتی نے حضور سے قریب ہو کر کہا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، فرض روزے رکھ لیتا ہوں، لیکن بہت زیادہ پوری رات عبادت کرنا، پورے زمانے میں روزانہ روزے رکھنا یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ کمزور مسلمان ہوں لیکن مسلمان ہوں ضرور، مجھے آپ سے اور اللہ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور نے کہا بندے تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو بس یہ سمجھ لے کہ اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے نا تو تو کل آخرت میں اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی دین پر راضی رہے، رسول پر راضی رہے، اللہ پر راضی رہے تو یہ آدمی انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ حصہ سورہ ملک کا باقی رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگا۔ سورہ قلم بھی شروع ہی کر دیں گے اس کے بعد۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیری بہت زیادہ ناشکری کی ہے، اے اللہ ہماری ناشکریوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے اعمال قبول فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ ہم مکمل عزم کرتے ہیں کہ ہم کبھی وہ گناہ کریں گے نہیں۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو ہم سے مٹا دے۔ اے اللہ تو ایسی مغفرت سے ہمیں نواز جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے۔ اے اللہ مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ آپ کے بغیر تو ہم گناہ سے بچنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اے اللہ جنت میں کس طرح داخل ہوں گے؟ اے اللہ تو گناہ سے ہمیں بچا لے اور جنت کے اندر ہمیں داخلہ عطا فرما، جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اسی طرح محشر کی جو ہولناکیاں ہیں اے اللہ ان سے بھی تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم غزہ والے پریشان ہیں، اے اللہ سرگرداں ہیں، اے اللہ مبتلا مصیبت ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ ان پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ ان کو ہلاک فرما، اے اللہ ان کو ختم فرما، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر۔ مولا کریم فلسطین والے اور غزہ والے جو مصیبت کے اندر ہے اے اللہ تو اپنے ہی فضل سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما کر اے اللہ ان کو تو نجات دلا دے۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے اس تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم اگر تو قبول کرے گا تو مولا کریم یہ کچھ کام کا ہے، ورنہ مولا کریم اگر تو قبول نہ کرے تو بیٹھنے والے خاص 100 ہوں 200 ہوں مولا کریم یہ کچھ کام کا نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس کو قبول فرمانا، مولا کریم تو اس کو رد مت کرنا۔ اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، ہمارے دل کو قرآنی انوارات سے منور فرما دے۔ یہ جو لوگ اپنا وقت نکال کر مولا کریم تفسیر کے اندر بیٹھے ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو سنانے والا ہے اے اللہ اس کے سنانے کو قبول فرما۔ مولا کریم قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کی سچی محبت رکھنے والا اے اللہ تو ہمیں بنا دے۔ اس تفسیر جو ہوئی ہے اے اللہ اس کو تو ثواب کے طور پر پہنچا دے،
ان مسلمانوں کو جو گزر چکے، وہ مسلمان جو ہیں اور وہ مسلمان جو ہوں گے، اے اللہ سب کو مولا کریم اس کا ثواب پہنچا دینا، اور اے اللہ غزہ والے خصوصاً ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دینا اور اس کو خوب قبول فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔